बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान और नमाज समझें। इसके 35वें सबक के लिए मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। इसमें हम सूरह हज की एक आयत लेंगे और इसमें ज़र्फ़ मकान की मश्क करेंगे और कुछ नुकात तालीमी शौक़ भी लेंगे। और इस सबक के खत्म पर हम इंशाअल्लाह 228 अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान करीम में 51,000 से ज्यादा बार आए हैं। इस आयत को लेने से पहले मैं आपको दो अहम अरबी के कवायद की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं। एक है जमा मुकस्सर का कायदा। जमा मुकस्सर यानी टूटी हुई जमा, कस्सरा यानी उसने तोड़ा, मुकस्सिर तोड़ने वाला, मुकस्सर जिसको तोड़ा गया। ठीक है, सब्बाह मुसब्बिह मुसब्बाह, कस्सरा मुकस्सिर मुकस्सर। तो जमा मुकस्सर यानी टूटी हुई जमा। टूटी हुई जमा से मुराद क्या है? यानी वो जमा जो ऊन और ईन को छोड़कर बने। मुस्लिम की जमा क्या है? मुस्लिमून मुस्लिमीन। काफिर की काफिरून काफिरीन। तो जो जमा ऊन ईन से नहीं बनती उसको जमा मुकस्सर कहते हैं। जैसे वलद का मतलब बेटा, वलद की जमा क्या है? वलदून वलदीन नहीं है, औलाद है, ये टूटी हुई जमा है। बैत की जमा क्या है? बैतून बैतीन नहीं है, बुयूत है। अब उर्दू का एक जुमला लीजिए, वो है मेरी औलाद पढ़ती है। मेरे औलाद पढ़ते हैं नहीं बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे? मेरी औलाद पढ़ती है। इस पे गौर कीजिए। वलद की जमा औलाद है। जमा होने के बावजूद उर्दू में हम इस जुमले में औलाद के साथ वाहिद मुअन्नस का सेगा इस्तेमाल करते हैं। पढ़ती है, पढ़ते हैं नहीं, पढ़ती है। तो औलाद पढ़ती है, ये रूल जो है अरबी में हर जमा मुकस्सर के साथ है। वलद की जमा औलाद है, बैत की जमा बुयूत है, जबल यानी पहाड़ उसकी जमा जिबाल, कल्ब यानी दिल, कल्ब की जमा कुलूब, उर्दू का भी लफ्ज है कुलूब, कल्बुन कल्बिन नहीं कुलूब। उजुन का मतलब है कान, उजुन की जमा आजान। और बसर यानी बसारत या आंख, उसकी जमा अबसार, बसरून बसरी नहीं है। तो औलाद पढ़ती है, औलाद पढ़ती है। तो उस जो है जुमले को या उस कायदे को आप आगे बढ़ाते जाइए। औलाद पढ़ती है, बुयूत अच्छी है, जिबाल ऊंची है, कुलूब ने सोचती है, आजान सुनती है, अबसार देखती है। समझ में आया? ये जो वाहिद मुअन्नस से सब पे अप्लाई करना है। और उर्दू में जो अगर हम कहें काली भेड़ मौजूद है, आप बोलेंगे यार अरबी का अजीब कायदा है, जमा की जो है वाहिद मुअन्नस कैसे चलती है? तो हम कहेंगे ये काली भेड़, अगर आप इसको काली भेड़ समझे तो उर्दू में भी मौजूद है। ये औलाद पढ़ती है, तो अब सब पर वही हमको कायदा लगाना है। बुयूत अच्छी है, जिबाल ऊंची है, कुलूब सोचती है, आजान सुनती है, अबसार देखती है। और सुदूर यानी सीने, सुदूर मसलन अच्छी है या सुदूर सोचती है या सुदूर, बहरहाल सुदूर भी वाहिद मुअन्नस है। ठीक है, एक और तरीके से हम इसको यूं याद रख सकते हैं कि जमा मुकस्सर ने ऊन और ईन का कायदा तोड़ा है। इस कायदे को उसने तोड़ा है, उस लफ्ज ने, तो उस लफ्ज को ऐसी सजा मिली कि उसकी मर्दानगी खत्म हो गई, वो वाहिद मुअन्नस बन के रह गया। आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि उसको ऐसी सजा मिली कि उसकी मर्दानी खत्म हो गई और उसको वो वाहिद मुअन्नस बनकर रह गया। अंदाज से कायदे नहीं तोड़ना, इसलिए कायदों का लिहाज कीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ये था एक कायदा। दूसरा कायदा है वो हथौड़ी और छुरी वाला। ये भी बहुत दिलचस्प है। और हथौड़ी का तो हमने पिछली बार देखा। ये हथौड़ी और छुरी अब ग्रामेटिकली कवायद के एतबार से हुरूफ नासिबा हुरूफ जाजिमा वो जो है मुश्किल होगा हजम करना, बाद में सीखिए आप। लेकिन यहां पर हथौड़ी और छुरी याद रखिए। हथौड़ी ये सिर्फ फेले मुजारे को लगती है, हथौड़ी और छुरी फेले मुजारे को लगती है। यफ़अलु यफ़अलूना, तफ़अलु तफ़अलूना, अफ़अलु नफ़अलु, और इधर भी जैसे तफ़अलु यफ़अलना वगैरह। लेकिन इसको याद रखिए फिल वक्त। यफ़अलु यफ़अलूना, तफ़अलु तफ़अलूना, अफ़अलु नफ़अलु, तो आपको पक्का याद है। हथौड़ी कब लगती है? जब इन यफ़अलु यफ़अलून इसके सामने अन या लन या फा आए, जैसा आगे देखेंगे हम, एक खास फा या ली आए,
تو یہ پیش جو یفعلو کا ہے نا یہ چپک کر آ ہو جاتا ہے، یہ یفعلون کا نون ہے وہ چپک کر الف ہو جاتا ہے. تو اس کی پریکٹس کیجئے. ان یفعل، ان یفعلوا، ان تفعل، ان تفعلوا، ان افعل، ان نفعل. تو کیا دیکھا ہم نے؟ یفعلو، یفعلون، تفعلو، تفعلون، افعلو، نفعلو. تو او جتنے تھے وہ آ ہو گئے اور اونا جو تھے وہ او ہو گئے. بس اتنا ہی چینج ہے. ایک بار بہت گھبرانے کی ضرورت نہیں، بہت سمپل بات ہے یہ. آ ہو گیا بس اینڈنگ میں، اس کو یاد رکھیے. اور پچھلی دعا میں ہم نے یہ اس کو کیا تھا کہ اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل. آ رہا تھا آخری میں، یہ اسی ان کی وجہ سے. تو ایک بار اور. ان یفعل، ان یفعلوا، ان تفعل، ان تفعلوا، ان افعل، ان نفعل. اور دوسرا رول ہے چھری کا. چھری، یہ لم اور لما اور شرط کے الفاظ جب سامنے آتے ہیں تو گویا یہ پیش جو ہے نا یفعلو، اس کے اوپر ایسی چھری لگتی ہے کہ اس کا پیش کاٹ کے جزم رہ جاتا ہے، اور نون کو بھی ایسی چھری لگتی ہے کہ نون ہی اڑ جاتا ہے. تو یہ یفعل، یفعلو، تفعل، تفعلو، افعل، نفعل. بس اتنا ہی ہے، بہت گھبرانے کی ضرورت نہیں، بہت سمپل بات ہے. تو ایک بار پریکٹس کریے. لم يفعل، لم يفعل، لم يفعلوا، لم يفعلوا، لم تفعل، لم تفعل، لم تفعلوا، لم تفعلوا، لم افعل، لم افعل، لم نفعل، لم نفعل. بس اتنا ہی ہے. اس کو یاد رکھیے. ہتھوڑی جو آ کر دیتی ہے اور چھری جو ال یعنی جزم کر دیتی ہے یفعل، اور نون کو بھی اڑاتی ہے یہاں پہ یفعلوا، تفعل، تفعلوا، افعل، نفعل. اب ہم لیتے ہیں اس آیت کو جس میں دونوں قاعدے آپ دیکھ سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها. کیا وہ چلتے پھرتے نہیں زمین میں جو ہو جاتے ان کے دل سمجھنے لگتے ان سے. ہم اس کو تشریح کرتے ہیں. افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ چلے پھرے نہیں زمین میں. اس کو لیتے ہیں پہلے. آ کا مطلب ہے کیا، ف کا مطلب ہے پس، لم یعنی نہیں. یسیرو سارا مطلب چلا، یسیرو چلتا ہے، یسیرونا چلتے ہیں. لیکن ہم نے آپ کو بتایا لم اگر سامنے آئے تو نون اڑ جاتا ہے. لم یسیرو، یسیرونا کا بجائے لم یسیرو ہو گیا. وہ لم یفعلو کے جیسا، لم یفعلونا کے بجائے لم یفعلو ہوگا، لم یسیرونا کے بجائے لم یسیرو. بس اتنی بات یاد رکھیے. کیا وہ چلے پھرے نہیں فی الارض زمین میں، کیا وہ چلے پھرے نہیں زمین میں. فتکون لہم قلوب یعقلون بها، تو ہو جاتے ان کے دل سمجھنے لگتے ان سے. یہ فا جو ہے نا یہ پچھلے جملے کا نتیجہ ہے. یعنی اگر وہ چلتے پھرتے تو ہو جاتے، پس ہو جاتے، جو ہو جاتے. تو یہ جو فا ہے نا یہ بھی ہتھوڑی کا کام کر رہا ہے. فتکونو، تکونو کے بجائے تکونا ہو گیا ہے، تکونا ہو گیا. بس یکونو، یکونونا، تکونو، تکونونا، اکونو، اکونو کی بجائے یہ فا اگر ایسا ہے نتیجے والا تو فیکونا، فیکونو، فتکونا، فتکونو، فاکونا، فنکونا. تو یہاں فتکونا ہو گیا، جو ہو جاتے. لہم ان کے. اچھا تکونا یہاں پر کون سا تکونا ہے؟ یہ تکونا نہیں ہے، یاد رکھیے یہ تکونا نہیں ہے، یہ تکونا ہے. ہوا یکونو ہیا تکونو. اب فا لگنے سے تکونا ہو گیا کیونکہ آپ کی بات نہیں ہو رہی، آپ ہو جاتے نہیں ہو رہا ہے. فتکون لہم قلوب، جو ہو جاتے ان کے دل. تو قلب کی جمع کیا ہے؟ قلوب. اور قلوب جو ہے وہ جمع مکسر ہے، تو یہ واحد مؤنث ہے. اولاد پڑھتی ہے تو دل ہو جاتی ہے. تو یہ تکونا ادھر کی ہے، ہو جاتی، پس ہو جاتی ان کے دل. اب یہاں پر تو ہم بعض وقت میں کہتا ہوں یار حیدرآبادی جمع بہت اچھی ہے، دل کی جمع دلی ہے اردو میں، تو ہم کہیں گے تو ہو جاتی ان کے دلاں. تو اس طرح بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں. بہرحال جو ہو جاتے ان کے دل، یہاں ہو جاتی، یہاں ہو جاتی ہے، تکونا ادھر کے لیے ہے، ہو جاتی ان کے دلاں، جو ہو جاتے ان کے دل. یعقلون بہا، یعقلون بہا یعنی ان دلوں سے وہ سمجھتے. بہا، ہا کون ہے یہاں پر، کون سی مؤنث ہے؟ ہا اصل میں اسی دلوں کی طرف اشارہ ہے، دلوں کی طرف، کیونکہ دل یا دلاں جو ہے وہ واحد مؤنث ہے. ٹھیک ہے.
کہ سمجھنے لگتے ان سے. قلب کی جمع قلوب ہے اور یہ قلبون قلبی نہیں ہے، جمع مکسر ہے. او آذان یسمعون بہا. اچھا، فتکون لہم قلوب، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ اس سے سبق لیتے یہ لوگ. یعنی یہ لوگ سفر کرتے رہتے ہیں اور جو بستیاں تباہ ہوئی ان کے آثار بھی دیکھتے ہیں مگر اس سے سبق نہیں لیتے. آج کل بھی پرانے قلعوں میوزیم میں اس بات کو زیادہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ کیا کھاتے تھے، کیا پہنتے تھے، ان کے آرٹ کے نمونے کیا تھے، مگر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ انہوں نے اللہ کی بات مانی یا نہیں، نیکیاں یا بدکاری کرتے رہے اور اسی وجہ سے وہ برباد ہوئے، زوال آیا ان پر. یہ نہیں دیکھتے ہم. اس نیت سے ہم کو سفر کرنا یا تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے. سفر میں انسان کو زمین میں پھیلی ہوئی مختلف نشانیاں بھی دیکھنے ملتی ہیں، جیسے جنگل، پہاڑ، دریا، سمندر، طرح طرح کے جانور، پودے، پھول وغیرہ. ان پر بھی انسان غور کرے تو اللہ تعالیٰ پر یقین اور اس سے محبت بڑھے گی. اسی نیت سے ہم کو جغرافی کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے. تاریخ اور جغرافیہ سے یا کسی بھی علمی مضمون سے کبھی چڑھنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کی نشانیوں کے طور پر اس کو اسٹڈی کرنا چاہیے. اس سے ایمان بھی بڑھے گا اور انشاءاللہ کامیابی بھی ملے گی. اور اگر اس طرح سے ہم تاریخ اور کھنڈرات پر غور کریں اور قوموں کا مطالعہ کریں، خاص کر جن کا قرآن میں ذکر آیا ہے جیسے فرعون، عاد، سمود وغیرہ، تو اللہ کی نشانیاں کھل کر سامنے آئیں گی. رسولوں کی اور قرآن کی باتوں پر ایمان بڑھے گا اور یہ بات بالکل سچ لگے گی کل حساب دینا ہے. ترجمہ کیجئے. افلم یسیرو، کیا وہ چلے پھرے نہیں، افلم یسیرو کیا وہ چلے پھرے نہیں، فی الارض، زمین میں، افلم یسیرو فی الارض، کیا وہ چلے پھرے نہیں زمین میں، فتکون، جو ہو جاتے لہم ان کے قلوب، دل، فتکون لہم قلوب، جو ہو جاتے ان کے دل، یعقلون وہ سمجھنے لگے بہا، اس سے، یعقلون بہا، وہ سمجھنے لگے اس سے. او آذان یسمعون بہا فإنها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. یا کان ہو جاتے ان کے کان، سننے لگتے ان سے. اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے کیونکہ در حقیقت آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو دلوں میں ہیں، جو سینوں میں ہیں. او آذان، اذن کی جمع آذان، یہ بھی جمع مکسر ہے، ٹوٹی بھی جمع ہے. یسمعون بہا، سنتے ان سے. بہا کون ہے یہاں پر؟ آذان ہے، کیونکہ اذن کی جمع آذان اور جمع مکسر ہے تو واحد مؤنث ہے. آذان سنتی ہے، بہا، اوکے. یسمعون بہا، ان کانوں سے سنتی ہے، یا کان، وہ کانا سنتی ہیں. اردو میں بھی سمجھانا ذرا مشکل ہے، اس لیے میں حیدرآبادی جمع استعمال کر رہا ہوں. وہ کانا سنتی ہے، ٹھیک ہے، یا کان سننے لگتے ان سے. فإنها، کیونکہ در حقیقت بے شک، ہاں پھر اشارہ ابصار کی طرف ہے، یعنی واحد مؤنث ہے کیونکہ جمع مکسر ہے. لا تعمى، نہیں اندھی ہوتی. تعمى، انت تعمى، آپ اندھے ہوتے ہیں. ہی تعمى، وہ اندھی ہوتی ہے. یہاں پر پھر مراد وہ ہے تعمى الابصار، آنکھیں اندھی ہوتی ہیں. لا تعمى، نہیں اندھی ہوتی آنکھیں. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آنکھوں سے انسان دیکھتا ہے نشانیوں کو مگر اندھا ہو جاتا ہے. کیوں؟ اصل میں ولیکن، بلکہ تعمى القلوب التي في الصدور، ولیکن اور لیکن، تعمى القلوب، دل اندھے ہو جاتے ہیں. یا گرامیٹیکلی کہیں ہم کہیں دلاں اندھی ہو جاتی ہے. عربی کے لحاظ سے دل کی جمع دلاں ہے، دلاں اندھی ہو جاتی ہے کیونکہ واحد مؤنث ہے. بہرحال ادبی اردو میں ہم کہیں گے دل اندھے ہو جاتے ہیں. الذی مانے وہ جو، التی مانے وہ عورت جو. پھر یہاں القلوب جو ہے بروکن پلورل ہے، جمع مکسر ہے، اس لیے التی ہے، الذین نہیں ہے. التی، وہ دلاں جو سینوں میں ہے. فی الصدور، صدر کی جمع صدور ہے. التی، وہ عورت جو، التی، وہ قلوب جو، التی، وہ جو، فی الصدور، صدر کی جمع صدور، یہ بھی جمع مکسر ہے جو سینوں میں ہے. تو پہلے دل کا ذکر ہے، پھر کانوں کا. فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، اللہ تعالیٰ کا دل نہیں سوچتے ہم. پھر کہا او آذان یسمعون بہا فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. یعنی انسان غور کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ کائنات کے خالق ہے، وہ ہم سب کا حساب لے گا. اگر وہ خود سے غور نہ کرے مگر غور سے سنے تو بھی ممکن ہے کہ وہ سبق لے لے.
آخر میں آنکھوں کا ذکر ہے کہ آنکھ سے تو انسان کھنڈرات کو، مرنے والوں کو، زمین آسمان کی نشانیوں کو کھلم کھلا دیکھتا ہے، پھر بھی نہ سدھرے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا دل اندھا ہو چکا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی طرح سمجھ لو کہ جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو تو پورا جسم درست حالت میں رہتا ہے، اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ وہ دل ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ دل کہاں سوچتا ہے، بھئی ہم اپنی روزانہ کی باتوں میں، ادب میں، شعر و شاعری میں یہی کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے، مجھے دل سے محبت ہے، میری بات میرے سینے محفوظ ہے وغیرہ۔ کوئی اچھی خبر آئی یا بری دل دھڑکنے لگتا ہے۔ محبت، نفرت، دوستی، دشمنی، خلوص، بدنیتی، ہمدردی، سختگی سب دل سے اس کا تعلق ہے۔ اور اس آیت کا پیغام یہ ہے کہ اگر دل زنگالود ہو تو کوئی چیز فائدہ پہنچا نہیں سکتی۔ اگر آپ کو دل پر اثر نہیں ہو رہا ہے تو دل کو چیک کیجئے، یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ ہمیشہ دل کو صاف رکھنے کے لیے عبادات و اذکار کا اہتمام، خیر کے کاموں کی کوشش اور نیک لوگوں کا ساتھ رکھیے۔